अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज इस्लामाबाद पुलिस की टीम एक एसपी के सरबराही में ज़मान पार्क पहुंची और वो तोशाखाना जो रेफरेंस का मामला है उसमें अदालत ने इमरान खान को 7 मार्च को गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। वो गिरफ़्तारी अमल में लाने के लिए जब वो ज़मान पार्क पहुंचे तो पहले उनका सामना वहाँ कारकुनों से हुआ और बाद में जो स्टाफ ऑफिसर हैं, चीफ स्टाफ ऑफिसर इमरान खान के शिबली फराज, उन्होंने वारंट वसूल करने की तामील की और उस पर लिख दिया कि इमरान खान इस वक्त मुयस्सर नहीं हैं और हम तमाम जो कानूनी मामलात हैं उनको पूरा करेंगे। उसके कुछ देर के बाद इमरान खान आए ज़मान पार्क में ही। वहाँ से उन्होंने उन लोगों के साथ खिताब किया, मुखातिब हुए जो जेल भरो तहरीक में जेल गए थे। ये गिरफ़्तारी क्या वाक़तन हुकूमत को मकसूद है, और अगर मकसूद है तो इसका सियासी फ़ायदा या नुकसान किसको है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब इंतहाई अहम बात यह है कि आज PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के सरबराह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि अगर 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं और बाकी 2 सूबों और नेशनल असम्बली के इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे तो ये हमें कबूल नहीं है। बज़ाहिर लगता है कि अब इलेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए हुकूमत इस मामले पे कानूनी चाराजोई करेगी और ये जवाज़ उनके पास है। अब ये कितना मुस्तनद है, क्या इसकी बेस पे इलेक्शन मज़ीद डिले हो सकते हैं, इस पर भी हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अली ज़ैदी साहब सदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इरशाद साहब पहला सवाल आपसे है, ये जो गिरफ़्तारी है क्या हुकूमत की एक संजीदा मूव थी या आप समझते हैं कि ये दबाव बढ़ाने की कोशिश थी? देखें, इब्तिदा में जो खबर आई वो ये थी कि जी इस्लामाबाद से एक पुलिस पार्टी पहुंची है ज़मान पार्क, उसके साथ पंजाब पुलिस के कुछ लोग हैं और गिरफ्तार करना चाहते हैं। फिर एक सब इंस्पेक्टर नदीम साहब ने, जो पार्टी के सरबराह थे, असल में सरबराही तो ISP साहब की थी लेकिन वो मंजर से गायब हो गए, और सब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि जी हम गिरफ्तार करने तो नहीं आए, हम तो सिर्फ उनको नोटिस की तामील कराने आए हैं कि वो 7 तारीख को पेश हो जाएं जज के सामने। काफ़ी देर तक ये खबर चलती रही। फिर अचानक IG इस्लामाबाद नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने तो ये टीम भेजी है उनको गिरफ्तार करने के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले तो ये पुलिस के मौक़िफ़ में तज़ाद क्यों था। आया वो नोटिस की तामील कराने आए थे या गिरफ्तार करने आए थे? और अगर वो गिरफ्तार करने आए थे तो फिर SP, ज़ाहिर बात है SP की सरबराही में जो पार्टी आई थी वो नोटिस की तामील कराने नहीं आई थी, गिरफ्तार करने आई थी, तो उनकी फिर संजीदगी का ये आलम था कि वो 4 या 5 लोग थे और 4-5 लोग पुलिस के, पंजाब पुलिस के लेके, लाहौर पुलिस के लेके चले गए। तो एक अगर बड़े लीडर को आपने गिरफ्तार करना है जिसके बारे में सबको पता है कि वहाँ लोग मौजूद होते हैं, हज़ारों या सैकड़ों ना सही दर्जनों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, तो गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं होती। तो तमाशा बना मीडिया पर सारा दिन जो है वो इमरान खान और इस्लामाबाद पुलिस और IG इस्लामाबाद छाए रहे, और शाम को पता चला कि जब गिरफ्तारी की, चूँकि कारकुन वहाँ जमा हो गए हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब नहीं करना चाहते, तो गिरफ्तार किए बगैर वापस जा रहे हैं। अब वापस चले गए नहीं चले गए ये तो खैर कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि स्ट्रेटजी क्या थी। क्या आप संजीदगी से गिरफ्तार करना चाहते थे? क्या आप ये तासुर देना चाहते थे कि इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं होना चाहते? क्या आप तासुर ये पैदा करना चाहते थे कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी से खौफज़दा हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि इनमें से कोई मकसद भी हासिल हुआ हो। बज़ाहिर तो ये तासुर पुख्ता हुआ है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। उसके वर्कर जो हैं वो मिनटों में, घंटों में जमा हो जाते हैं और गिरफ्तारी को नाकाम कर देते हैं। तो जो वक्त, अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आ गया कि जब हम गिरफ्तार करना चाहते तो 3 दिन पहले गिरफ्तार कर सकते थे। भाई अगर नहीं गिरफ्तार करना चाहते तो इस्लामाबाद पुलिस आपके मातहत है, उनको कहें कि इस तरह की हरकतें ना करे, इस तरह की सूरत हाल पैदा न करे जिससे सुबकी हो हुकूमत की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कि ये कोई काम भी ढंग से नहीं कर सकते। तो लेकिन अब आगे क्या सूरत हाल होती है, क्या गिरफ्तारी होती है नहीं होती है,
ایک سیاسی عمل کو قانونی عمل سے جوڑ کے میں تو سمجھتا ہوں مذاق بنا دیا گیا. قانون کو الگ رہنے دیں, سیاست کو الگ رہنے دیں. اگر ان کی گرفتاری مطلوب ہے, قانون ان کی گرفتاری کا تقاضا کرتا ہے تو پھر گرفتار کریں, پھر چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ سیاست کو اور قانون کے ساتھ جب مکس اپ کرتے ہیں تو اس سے معاملہ خراب ہوتا ہے. لیکن میرے خیال ہے علی زیدی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا, ان کے لیڈر بھی گرفتار ہوئے آپ کے اور ورکر بھی گرفتار ہوئے, تو عمران خان صاحب گرفتاری سے گریزاں کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو سامان باندھ کے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن جب پولیس آتی ہے تو وہ ہیلوں بہانوں سے اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. علی زیدی صاحب. السلام علیکم فیصل, السلام علیکم ارشاد بھائی. دیکھیں ارشاد بھائی, میں نے صبح سے ہم فالو کر رہے ہیں میڈیا اور رابطے میں بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کیا ہو رہا ہے. ایشو کیا ہے, یہ اصل میں جو آبجیکٹو کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے پاس دو میں سے ایک آبجیکٹو بھی چاہتے ہیں. جی. نمبر 1, انہوں نے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھ لیے, جو مرضی کر کے دیکھ لیا, الٹی سیدھی الزامات, 70 پتہ نہیں کتنی 74 FIRs کیسز, سارا کچھ. عمران خان جو ہے وہ ان سے یعنی کہ ان کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آ رہی, بڑھتی چلے جا رہی ہے, اور ان سے عمران خان صاحب یا تحریک پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک ویو ہے وہ کم نہیں ہو رہی, بڑھ رہی ہے. تو یہ چاہتے ہیں, انہوں نے ایک بڑی گھٹیا اٹیمپٹ کی خان صاحب کی زندگی پہ, یعنی کہ ایک ایکس پرائم منسٹر FIR بھی اپنی مرضی کی نہیں کٹوا سکے, اور عمران خان کی جان کو آج بھی خطرہ ہے, اور خدا نخواستہ اگر وہ نکلیں اور کوئی ان پہ اٹیک بھی خدا نخواستہ اس طرح ہو سکتا ہے, جو ہم نے کئی دفعہ سارے ججز کو یعنی سارے کورٹس کو بتا دیا, اور بابر اعوان صاحب نے بڑی ڈیٹیلڈ اس پہ پریس کانفرنس کی. دوسرا کیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ انتخابات سے اب بچ نہیں سکتے, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک فیصلہ سنا دیا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیٹس بھی دے دی ہیں, اور اب یہ انتخابات ہو کے رہیں گے. اب ان کو جو آپ نے جو آج اپنی اوپننگ کامنٹ میں آپ نے تذکرہ بھی کیا فضل الرحمان کا اور بلاول زرداری کا, دونوں نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ انتخابات سے بھاگنے والی باتیں کی ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ کنسسٹنٹلی انتخابات سے بھاگنے کی, یہ پاکستان میں شاید یا میرے خیال میں اس پورے ریجن کی, یا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کوئی اس تاریخ میں جمہوریت کی میں پڑھوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو جمہوریت میں یقین رکھتی ہے, کیونکہ سیاست تو جماعت تو کرتی جمہوریت, انتخابات وہ انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے, اور یہ ساری کی ساری PDM اور ان کے اتحادی جو بھی ہیں 12-14 یہ سب بھاگنا چاہتے ہیں انتخابات سے. اب یہ کیا ہوگا, یہ جو آج تماشا آپ کی ٹی وی کی اسکرین پہ صبح سے چلتا رہا, دیکھیں یہ توشہ خانے کیس کا خان صاحب نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ جب بھی آپ نے کرنا ہے نا, وہ درخواست کرے پوری لائیو پورے پاکستان کی میڈیا میں دکھایا جائے. بلکہ میں ایک قدم آگے جانے کی گستاخی کروں گا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر صوبے میں انڈیپینڈنٹ کورٹ ٹی وی ہونا چاہیے, اور کورٹ ٹی وی کے اوپر جو بھی ایسے مقدمات ہیں جو پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ چاہتا ہے کہ جی دکھائیں ٹی وی کے اوپر, جج کے اوپر فیصلہ چھوڑیں, اگر نیشنل سیکیورٹی کے نہیں ہے دکھائیں ان کو, وہ بڑی آپ کی ایڈورٹائزنگ بھی آ جائے گی, امپلائمنٹ بھی بڑھ جائے گی, دنیا دیکھے گی کہ ہمارے ملک میں عدالتیں چلتی کیسے, وکیل کے کیلیبر کتنا اچھا ہے, اور پلینٹف کتنے اچھے ہیں, ڈیفینڈنٹ کتنے اچھے ہیں, ججز کتنے اچھے ہیں, اور اصل میں تماشا ہوتا کیا, سب کو دیکھنے دیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. خیر, تو وہ توشے خانے کے آپ یہ ریفرنس بنا کے یا کیس بنا کے اس کے اوپر, یہ صرف الیکشن سے بھاگنے کی ایک اور ان کا ہتھ کنڈا ہے. کیونکہ خدا نہ خواستہ انہوں نے اگر کوئی آج رات کو اس طرح کی کوشش کی, ایسے ہو نہیں سکتا کہ اتنے ہزاروں لوگ وہاں جمع ہو چکے ہیں کہ وہاں ہنگامہ آرائی خدا نہ خواستہ نہ ہو, کیونکہ لوگ عمران خان کی جان کی حفاظت اپنی جان کو سامنے رکھ کے کریں گے. اچھا علی زیدی صاحب, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہوا تو یہ سب انتخابات سے بھاگنے کی طریقہ کار اور ان کی کارروائی ہے. اب سوال یہ ہے, دیکھیں یہ تو جو حقیقی معاملہ ہے, گرفتاری عمل میں لانی ہے نہیں لانی ہے, یہ قانونی ہے. الیکشن کا معاملہ بھی اب حکم آ چکا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, اب اس پہ عمل درآمد ہونا تو ضروری ہے آئین کے مطابق. بلاول بھٹو صاحب نے آج عمران خان کو طنز کیا کہ چوہوں کی طرح بل میں جا رہے ہیں, کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں. مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ
جو خواتین ہیں, عورتیں ہیں یا دوسروں کی جو بیٹیاں ہیں, ان کے حصار میں چھپے ہوئے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کارکنوں کو آپ جس طرح وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں, اس کی ویسے پوزیشن کیا ہے؟ مطلب یہ کس حیثیت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی لیڈر کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں نہیں کہا خان صاحب نے بیان کے آ کے باہر بیٹھ جاؤ میرے گھر کے. لوگ اپنی جان سے ان کی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, ان کی ہر چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں بازی لگا کے. یہ خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بچے, بزرگ. وہ ایک میں نے آج دیکھا ایک بیچارہ وہ بول نہیں سکتا, وہ دنیا وہاں بیٹھی ہوئی. آپ تو لاہور میں آپ جا کے ضرور دیکھیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی مریم اور بلاول کے سٹیٹمنٹس کی, میں آپ نے پوچھ لیا تو میں جواب دیتا ہوں, ورنہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں یوزلی ان کی بات پہ تو میں سوشل میڈیا کو بھی اوپر جواب نہیں دیتا. بلاول صاحب کو اگر چوہا دیکھنا ہے تو کبھی آئینے میں دیکھ لیں, اور مریم صاحبہ کو پہلے بولیں کہ اگر ڈرپوک کوئی نظر آتا ہے تو پہلے اپنے والد سے بولیں جو کہ پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے 4 سال سے وہاں بیٹھے. میرا 11 سال کا بیٹا ہے, 11 سال کا میرا بیٹا ہے, مجھے آ کے پوچھتا ہے بابا مجھے ایک بات بتائیں کہ جو یہ نواز شریف ہے, اس کے چھوٹے بھائی تو پرائم منسٹر بن گئے, یہ ابھی بھی پاکستان آنے سے ڈر رہا ہے. یہ 11 سال کا بچہ پوچھ رہا ہے جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, یعنی کہ 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہا ہے. سو میرا کہنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ یہ تو آپ ساروں کو پتا ہے کہ ڈرپوک کون ہے اور بہادر کون ہے. سارے کیسز میں خان صاحب نے جا کے عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں, جج کے چیمبر میں جا کے عدالت میں آ کے معافی بھی مانگی ہے جب ان کو برا لگ گیا, پیش ہوتے چلے گئے. لیکن اگر یہ اس طرح کے ہتھکڑے لگائے جا رہے کیس, ان کے اوپر جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا خان صاحب کے اوپر, وہ آپ ویڈیو پہ لے رہے ہیں اس کو, اس کی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی جان کو خطرہ ہے. اور ایک ایکس پرائم منسٹر اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا سب سے مقبول لیڈر, اس کی جان, وہ کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے, اس پہ اٹیک ہو چکا ہے, اور اس کے لیے آپ ویڈیو نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہم اور آپ پورا ٹاک شو ویڈیو پہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ خان تو یہ جو تماشا ہے نا, یہ تماشا اس ملک میں جو لگایا جا رہا ہے, اس کا سب کو سمجھ آ رہی ہے. علی زیدی صاحب, یہ جو جج ہیں محترم, انہوں نے اپنے جو آرڈر ہے اس میں یہ لکھا کہ عمران خان صاحب باقی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, میری عدالت میں پیش نہیں ہوتے. اس دن اگر وہ اس عدالت میں بھی پیش ہو جاتے تو شاید یہ معاملہ ہی نہ ہوتا, جو ہے نا نان بیلیبل وارنٹ جاری نہ ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس عدالت میں اس لیے پیش نہیں ہونا چاہتے کہ یہاں ان پر فرد جرم عائد ہو جائے گی, اور اس خوف سے, لیکن یہ کب تک ہوگا؟ 7 کو تو پھر پیش ہونا ہی پڑے گا, یا اب بھی وہ پیش نہیں ہوں گے, کوئی عذر پیش کریں گے؟ دیکھیے فرد جرم اب میرے پہ اور میرے ساتھ کچھ 6-7 ایم پی ایز ہیں ہمارے, ان کے اوپر دہشت گردی کی عدالت میں فرد جرم عائد ہے اور ہم بیل پہ باہر ہیں. اب یعنی کہ آپ ارشاد بھائی, ٹھیک, اب فرد جرم عائد ہے, اس کی آرگیومنٹس ختم ہو گئی ہیں. اب آنریبل جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے, وہ سنا ہے, اور ہم بیل کے اوپر باہر ہیں. یہ 3 ہم پہ دہشت گردی کی کیسز بنے ہوئے ہیں. دیکھیں میں جوڈیشری کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن جو کیسز بنانے والے وہ جوڈیشری نہیں ہوتی. کیسز بنانے والے یہ دقیانوسی حکومت کا مائنڈ سیٹ ہے, جو پولیس کو استعمال کر کے اور جو ادارے ان کے اندر آتے ہیں ان کو استعمال کر کے یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے سیاسی مقدمات بناتے ہیں, سیاسی طور پہ وکٹیمائز کرنے کے لیے. اور ہمارے صوبے کا تو ماشاءاللہ حال ہی کچھ اور ہے. یہاں تو 400 لوگوں کے اور 500 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کرتی ہے, بے نام ان نون, سب پہ 80 سے لگ جاتی ہے, جس کو مرضی اٹھا لے, بولے آپ بھی وہاں تھے, پھر آپ بھاگتے پھرتے رہے کہ بھائی میں تو وہاں تھا ہی نہیں. تو یہ تو صوبہ ہی اور ہے. اب جو آپ نے بات کی, خان صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ آپ کر لینا ویڈیو پہ اور ساری دنیا کے سامنے لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیں اس کو. اس سے زیادہ تو اوپن. لیکن علی زیدی صاحب یہ معاملہ سنگین اس لیے ہے کہ اس پہ 62(1)(f) کا یہ مقدمہ ہے, اور 62(1)(f) پہ ہی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ رخصت ہوئے تھے وزارت عظمیٰ سے. تو یہ تو اس کی سنگینی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں مطلب توشہ خانہ ایک سنگین معاملہ ہے عمران خان کے لیے. فیصل, کوئی قانون خان صاحب نے نہیں توڑا. قانون انہوں نے توڑا ہے جس نے کیس کیا تھا, ایک وہ پتہ نہیں ایم این اے کا نام کیا ہے, وہ اس کو جب یہ کہا گیا, لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی شروع سے لے کے آخر تک سارا توشہ خانے کا ریکارڈ نکال کے لائے, وہ کیس ہی واپس کر دیا, اس نے کیس ہی واپس لے لیا.
یہ کس کو بنا رہے ہیں بیوقوف، پاگل بنا رہے ہیں قوم کو. قوم ان سے بہت آگے چلی گئی ہے. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو آپ اس کو کریڈٹ دیں، اور جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے یا غلط انجانے میں یا جانے میں آپ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. نہیں اچھا کام کیا، اچھا کام کیا، کیا عمران خان کو سپورٹ ہی کرتے ہیں تو اچھا کام ہے. جب حکومت ہماری تھی، نہیں ہماری حکومت نہیں، ملک کے لیے عمران خان کے گھر بنوائے انہوں نے، کیا ڈی ایچ اے میں پلاٹ لیے عمران خان نے یا کسی وزیر نے، یا میرے لیے انہوں نے کوئی پتہ نہیں، میں تو ابھی بھی کرائے کے مکان میں بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ. میری بات سنیں، ہماری سپورٹ حکومت کی گورنمنٹ کی سپورٹ تھی جو پاکستان کی تھی، کنٹری کی سپورٹ تھی. اگر قطر گئے اور یہاں گئے اور نیگوسیشن کی اور پیسے ریز کرنے میں یا گیس کی کانٹریکٹ کرنے میں یا جو بھی کیا، گورنمنٹ آف پاکستان یعنی کہ تو اسٹیٹ آف پاکستان کا تھا نا. گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہے، اسٹیٹ تو وہی ہے نا. تو وہ ایک اس کا ہے نا مارک ٹوین کا ایک بڑا اچھا کامنٹ ہے کہ آلویز لوئلٹی ٹو کنٹری آلویز اینڈ لوئلٹی ٹو گورنمنٹ اونلی وین دے آر رائٹ. لوئلٹی ٹو کنٹری ہوتی ہے، ملک سے ہم لوئل ہوتے ہیں. میں صرف آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہم. وین وی اسٹارٹ پکنگ اینڈ چوزنگ، اس کا مطلب ہے کہ ہم وی آر پلئنگ جج جوری اینڈ جسٹس. یہ ہم نہیں کر سکتے. میں آپ سے ایک اور مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ آصف زرداری اور اومنی گروپ والی جو جے آئی ٹی تھی، ہم نے نہیں بنوائی تھی بھیا، ہمیں ورثے میں ملی تھی. جی ہمیں پتا تو ہے کہ کیا کیا ہوا، لیکن جو جے آئی ٹی بنی تھی وہ جے آئی ٹی ملی تھی، اس پہ بڑے بڑے عہدیداروں کا سائن ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے بڑے بڑے لوگوں کا سائن ہے، اور بڑا ڈیٹیلڈ ہے، بینک اکاؤنٹ، بینک ٹریل، سارا کچھ ہے. اسی سے پہلے جو میں جے آئی ٹی کورٹ میں لڑ کے نکالی تھی اس پہ بھی سائن ہے. یا مطلب اتنا پیسہ لگا کے یہ سارے افسران، میں تو نہیں سمجھتا جھوٹ بول رہے تھے، روکتا کون ہے ایکشن ہونے سے، یہ سوال ہے. اچھا علی صاحب، لیڈر جو ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی اگر گرفتاری مطلوب ہے اسلام آباد پولیس کو، تو عمران خان صاحب اگر گرفتاری دے دیں تو اس سے ایک تو قانون کی بالادستی کا تاثر ابھرے گا. عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کیا. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں، جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کے لیے بھی قوم کے اندر ایک ہوگا کہ ان کے ساتھ بھی اگر ایک لیڈر خود گرفتاری پیش کر رہا ہے اور ایک ایس ایچ او کے سامنے، تو یہ جو بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے یا ان کو بھی قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے. تو یہ مثال خان صاحب کیوں پیش نہیں کرتے جب تحریک انصاف ہے، عدل و انصاف کے لیے آپ لڑ رہے ہیں؟ ارشاد بھائی، 3 وجوہات میں جلدی بیان کر دوں. 70 کے قریب کیسز بنے ہوئے ہیں، روز اٹھا کے کیس بنا دیتے ہیں. یہ پھنسانا چاہتے ہیں، یہ سیاسی مقدمات ہیں. اور یہ خان صاحب سارے مقدموں میں جب وہ فٹ تھے، میں خود ان کے ساتھ گیا ہوں کئی دفعہ، وہ جب بھی اسلام آباد میں جاتے تھے کنسسٹنٹلی برابر وہ پیش ہوتے جا رہے تھے، کوئی ایشو نہیں تھا. جب ان کے اوپر اٹیک ہو گیا اور وہ انجرڈ ہو گئے، ان کو گولیاں لگ گئیں، 4 گولیاں پاؤں میں، اور ان کے اوپر اب یہ کلیئرٹی سے پتا چل گیا ہے. اس سے زیادہ کلیئرٹی کیا ہوگی کہ گولیاں ہی لگ جائے. 4 مہینے سے بیچارہ ایک آدمی بیٹھا ہوا جو کہ ہر وقت عوام میں ہوتا ہے، اس پہ فائرنگ ہوئی. تو وہ اگر ہو گیا، اور ابھی خطرہ ہے جان کو، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کو آپ اس پہ فضول کے کیسز بناتے جاتے ہیں یہ حکومت والے. آپ کا مطلب میرا یہ ان کی بات کر رہا ہوں، بنا کے یہ روز ملا لیں گے اٹھا کے. تو دیکھیں ہمیں اتنی عقل تو ہم کو بھی ہے نا کہ اچھا جی ہم 25 میں چلے گئے تو چلے گئے، لیکن ابھی ہر روز ایک مقدمہ بنا کے بولے روز کھڑے ہو جاؤ. قانون کہتا ہے جی کھڑے ہو جاؤ، تو قانون بیل بھی تو کہتا ہے نا، بیل بھی تو قانون نہیں دینی ہوتی ہے. اور قانون اگر یہ الاؤ کر رہا ہے ویڈیو پہ کرنے کے لیے تو کرے. پھر جب آپ عمران خان کے پہ جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اس پہ آپ ویڈیو کر رہے تو آپ عمران خان کے اوپر بھی کر لیں، ان کی بھی لے لیں ایویڈنس، ساری ویڈیو پہ کر لیں. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ علی زیدی صاحب، آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بات حاضر ہوں گے، جو حکومت ہے اور جو پی ڈی ایم ہے اس کا موقف لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ صاحب نے. حمداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بڑی مفصل
پریس کانفرنس کی ہے اس پہ میں آؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے یہ جو آپ کی سرکار ہے آج جو زمان پارک میں آپ لوگ پریکٹس کرتے رہے اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا عمران خان کی واقعتاً حکومت گرفتاری چاہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے، عمران خان کی وارنٹ گرفتاری جو جاری کی گئی ہے یہ حکومت نے جاری نہیں کی ہے، نہ حکومت کے حکم پر نہ حکومت کی ہدایات پر جاری کیا گیا ہے، بلکہ توشہ خانہ کیس میں جہاں جس عدالت میں یہ کیس زیر سماعت ہے وہاں اس عدالت نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے۔ اب اس وارنٹ گرفتاری کو اسلام آباد پولیس جا کے زمان پارک پہنچ گئے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ قانون کی بالادستی اور عملداری کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ایک پاکستان اور ایک قانون کی بات کرتے ہیں۔ تو جب ریاست مدینہ اور ایک پاکستان اور ایک قانون، رول آف لا، ہمیشہ آپ سنتے ہیں ان کو، کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہاں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بذات خود کٹہرے میں کھڑا تھا، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، تو لہٰذا بھاگنے کی بجائے، چھپنے کی بجائے یہ کیوں عدالت کو پیش نہیں ہوتے؟ کیا عمران خان جتنا بھی رائے قرار اختیار کرے، پولیس جب وہاں پہنچے، وارنٹ گرفتاری ان کے ہاں پہنچ کے، لیکن انہوں نے جتوں کو، غنڈوں کو، بدماشوں کو اور خواتین کے ذریعے ان کے ساتھ بدتمیزی اور ریاست کی پولیس کی تذلیل، کیا یہ ریاست کی تذلیل نہیں ہے؟ کیا ان کی توہین نہیں ہے؟ اگر رول آف لا اور قانون کی عملداری، قانون کی بالادستی کی بات ہے، اداروں کی احترام کی بات ہے، تو پاکستان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ احترام کرے ریاستی فورس کی اور عدالت کے حکم کا؟ کیا ریاست مدینہ کا تقاضا یہ نہیں ہے؟ کیا قائد اعظم کہ پاکستان کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ اس عدالتی حکم کا احترام کر کے گرفتاری دے؟ ہاں میں ہوں، بالکل، مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کریں۔ اب یہ بات کرنا کہ میں پاپولر لیڈر ہوں، عوام کو، جگتے کو ارد گرد زمان پار کے کھڑے ہو کے اور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی، ان کو گالم گلوچ، یہ کہاں کا پاپولر لیڈر کی علامت ہے؟ جی، اور پھر بھاگتے ہیں، چھپتے ہیں، یہ تو بہادری نہیں ہے۔ ابہام یہ ہے حافظ صاحب، ابہام یہ ہے کہ یہ شناخت ہے۔ حافظ صاحب، ابہام یہ ہے کہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گرفتار کرنا چاہیں گے تو ہم کر لیں گے، تو پولیس، اسلام آباد پولیس تو وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، پھر یہ حکومتی وسائل کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ایس پی کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا اگر حکومت عدالت کے حکم کی تعمیل ہی نہیں کرنا چاہے؟ ایس پی، میری بات سنیں، آپ کی بات سے، ایس پی کو کس نے بھجوایا؟ عدالت نے بھجوایا۔ آپ نے آئی جی اسلام آباد کی، جو میں نے سنا ایک چینل پر، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے ہیں کیونکہ عدالت کا حکم یہی ہے، ان کی وارنٹ گرفتاری ہے، ان کو صرف اطلاع نہیں دینا ہے۔ تو جب عدالت کا حکم ہے اور تعمیل کرنا ہے پولیس اور انتظامیہ نے، اور اس تعمیل کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے عمران خان اور چھپ رہا ہے اور ثابت یہ کر رہا ہے کہ میں بہت بہادر ہوں، میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، تو اب چھپنا یہ غیرت کی علامت ہے یا ڈرپوک ہونے کی علامت ہے یا بزدل ہونے کی علامت ہے؟ تو اس لیے حکم بھی عدالت کا ہے، کیس تو شخانہ کا ہے، وارنٹ گرفتاری بھی انہوں نے جاری کیا ہے، حکومت نے نہیں۔ لیکن جب عدالت حکم کرے تو کیا حکومت کے لیے تعمیل ضروری نہیں ہے؟ اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ 90 ڈے میں الیکشن ہو اور حکومت عمل نہ کرے، تو آپ بتائیے، پھر آپ سب کہتے ہیں کہ یہ تو توہین عدالت ہے، تو یہاں کیوں توہین عدالت نہیں ہے؟ کیوں یہ توہین کر رہا ہے اداروں کی اور ریاستی فورسز کی؟ حافظ صاحب، میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا، آپ نے اچھا کیا خود ہی ذکر کر دیا۔ ایک لوئر کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی۔ میں نے آپ سے پہلے جب میں نے انٹرو دیا تو اس میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو
بلکہ میں نے سوال کیا کہ قانون کی بالادستی کے لیے اور ایک رول ماڈل کے طور پر گرفتاری پیش کر دینی چاہیے اگر ریاست کا ادارہ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے. یہ میں نے علی زیدی صاحب سے سوال کیا تھا. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا، آپ کے جو گورنر ہیں اس کی تعمیل نہیں کر رہے. آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن کا، 1 مہینہ پورا ضائع کر دیا گیا. جب سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، آئین کی تعمیل نہیں ہوگی، تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں دوسروں سے کہ وہ لوئر کورٹس کی یا پولیس کی تعمیل کی جائے گی اور وہ حکومت نہیں کر رہی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ نے حکم دیا، فیصلہ دیا کہ 90 ڈے میں الیکشن ہو. پہلے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر خود سپریم کورٹ کے اندر ججوں نے سوالات اٹھائے. یا آفریدی کے سوال آپ کے سامنے اور جسٹس اطہر من اللہ کے سوالات بھی آپ کے سامنے. اور وہاں جو 5 ججوں کی بینچ ہے اس میں بھی 2 جمال مندوخیل صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، 2 یہ ہو گئے اور 2 وہ 4 ہو گئے، 4 اور 3. تو لہذا قانونی ماہرین کی سوالات، پوری بار کونسل کے سوالات، یہ سارے سامنے رکھ کے فیصلے کو بھی رکھے کیا اس فیصلے سے تنازع نے جنم لیا یا تنازع کا حل نکلا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سپریم کورٹ نے حکم دیا، کب گورنر نے نہ پہلے کہا نہ اب کہا کہ میں تاریخ نہیں دیتا. ابھی بھی گورنر کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کو یا ہفتے کی رات کو الیکشن کمیشن کا فرمانہ پہنچا ہے، اس کا پروانہ، لہذا سوموار کو یعنی منڈے کو جب دفتر کھلے گی تو انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی لیت لال سے وہ کام نہیں لے رہا ہے. گورنر بذات خود کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کرتا. لیکن سوال بنیادی طور پر یہ ہے، ایک بات کی اجازت دے، ایک بات کی اگر فرض کریں مسئلہ آئین کی عملداری کی اور آئین کی بالادستی کی ہے، آئین کی بالادستی اور آئین کی عملداری کا مسئلہ ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا سی سی آئی نے عمران خان کی حکومت میں 20 اور 21 میں جو فیصلہ کیا کہ جب تک مردم شماری اور حلقہ بندیاں نہ ہو اس وقت تک الیکشن غیر آئینی ہے اور سی سی آئی ایک آئینی ادارہ ہے، تو کیا آئین کا ایک آئینی ادارے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ پہلے مردم شماری ہو، حلقہ بندی ہو؟ جب آپ 2 صوبوں کی الیکشن پہلے کریں گے پرانے مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر، آگے قومی الیکشن اور 2 صوبوں کا نئے مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر، تو کیا ان 2 صوبوں کا جو کے پی اور پنجاب ہے یہ حق سے محروم نہیں ہوا، ووٹ کے حق سے؟ اچھا ایک بریک، آئینی عمل نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے. حافظ صاحب ایک بریک، ارشاد صاحب ایک بریک کے امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. حافظ صاحب اسی سے ہم ذرا گفتگو کا آغاز کریں گے کہ 2 صوبوں میں اگر الیکشن پہلے ہو جائیں اور باقیوں میں بعد میں ہوں تو پھر وہ کس مردم شماری کے تحت ہوں گے، اور پی ڈی ایم اور حکومت بھی یہی جواز پیش کر رہی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین نے بھی آصف زرداری اور شہباز شریف سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ ملک میں عام انتخابات کی طرف جائیں. ارشاد صاحب یہ جو حالات سارے بلڈ ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی عام انتخابات والا ہی ماحول بن رہا ہے؟ اور پی ڈی ایم کی یہ دلیل کتنی جاندار ہے؟ کیا اس کی بیس پہ کہ 2 صوبوں میں ایک مردم شماری کے تحت اور باقی ماندہ ملک میں دوسری مردم شماری کے تحت الیکشن ممکن نہیں، کیا یہ کچھ مزید ٹائم گین کر سکیں گے اس سے؟ میرا خیال ہے شجاعت صاحب بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. میں آپ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا. آپ صاحب ایک تو یہ آپ کے گورنر جو ہیں کے پی کے غلام علی صاحب نے کہا کہ وہ خط سیکرٹری کے نام پر ہے، تو میں تو کھول نہیں سکتا. وہ خط جو ہے الیکشن کمیشن کا ہے، گورنر کے نام پر ہے. گورنر کو سے پوچھا گیا ہے کہ جی آپ تاریخیں دیں، تو یہ کوئی لو لیٹر یا کوئی پرسنل خط تو نہیں ہے سیکرٹری کا کہ کھولا نہیں جا سکتا، اور پھر چھٹی پر کیوں بھیج دیا ہے؟ ایک بات. دوسرا جو سی سی آئی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس فیصلے کے بعد آپ مسلسل یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، تو اس وقت آپ یہ غیر آئینی مطالبہ کر رہے تھے عمران خان سے کہ وہ الیکشن کرائیں. اس وقت یہ جائز تھا الیکشن کرانا اور مردم شماری ضروری نہیں تھی، اب کیسے ضروری ہو گئی ہے؟
دیکھیں، جہاں تک آپ نے گورنر صاحب کی بات کی کہ الیکشن کمیشن نے جو مراسلہ بھیجا ہے وہ سیکرٹری کے نام پر ہے، اور میرے خیال میں دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے، جب لیٹر سیکرٹری کے نام پر ہو تو مناسب نہیں ہے کہ وہ گورنر کھول دیں، وہ سیکرٹری آ کے پھر چھٹی بھی ہے، لہٰذا وہ سیکرٹری آ کے کھول دے، اس میں کیا لکھا ہے، لہٰذا یہ تو میرے خیال میں یہ تو آسان ہے، اس کا جواب اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے اور لو لیٹر کی بات کی، دیکھیں اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچایا ہے ریاستی امور میں، حکومتی امور میں، ملک چلانے میں، ہمیشہ لو سٹوری اور محبت کی کہانیوں نے نقصان پہنچایا۔ وہ لو سٹوری یا تو چیف آف آرمی اسٹاف، اسٹیبلشمنٹ اور وقت کے وزیر اعظم کے درمیان، جب ملک آپ چلاتے ہیں لو اور محبت اور پیار کی بنیاد پر، اگرچہ وہ پیار بالجبر ہو یا بالرضا ہو، اس کا نقصان یہ ہوگا جو 3.5 سال پیار اور محبت کے نتیجے میں عمران خان کو مسلط کیا، دھوکے اور فراڈ کے ساتھ، آج پوری قوم، پوری ریاست پاکستان وہ خمیازہ بھگت رہی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کا مطالبہ ہم کر رہے تھے، بالکل کر رہے تھے کہ الیکشن ہو اور جلدی ہو، لیکن اس وقت اگر فرض کرے الیکشن سی سی آئی کے بعد، یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں، سب کہہ سکتے ہیں کہ سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی ہے، سی سی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مردم شماری اور پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں، تو عمران خان کیوں بیٹھے تھے؟ 20 اور 21 میں یہ فیصلہ ہوا تو عمران خان کیوں مردم شماری نہیں کرتے تھے؟ حلقہ بندی کیوں نہیں بناتے تھے؟ وہ عمران خان نے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے جو انہوں نے مفلوج کر کے رکھے تھے، بزدار نے، سپریم کورٹ نے بحالی کا فیصلہ دیا، 7 مہینے انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے وہ آرڈر اور حکم نامہ سپریم کورٹ کا رکھا تھا، کوئی سموٹو نہیں تھا، توہین عدالت کا ارتکاب بھی نہیں ثابت کیا گیا، یعنی اس کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ 2020-21 میں حکومت ان کی تھی تو وہ کیوں مردم شماری نہیں کرتے تھے؟ ایم کیو ایم بار بار ان کی اتحادی پارٹی، تو حافظ صاحب اب کریں گے کیا؟ حافظ صاحب اب کریں گے کیا؟ دیکھیں عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، اب کریں گے کیا؟ اچھا آپ صاحب مان لیا کہ سارا قصوروار جو ہے عمران خان ہے، اب آپ کے اتحادی چودھری شجاعت صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا دیں، اور آپ آئے ہی الیکشن کرانے کے لیے تھے۔ آپ نے جو وعدے کیے تھے عدم اعتماد کے موقع پر لوگوں سے کہ ہم آئیں گے، فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں گے، کیونکہ 18 کے الیکشن کو آپ کی جماعت نے تو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، تو اب آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ الیکشن کرا دیں۔ دیکھیں ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے، ہم کیوں الیکشن سے بھاگتے ہیں؟ قطعاً ہم الیکشن سے نہیں بھاگیں گے۔ اس ملک میں کتنے ضمنی اور بائی الیکشن ہوئے جو پی ڈی ایم نے اور پی ایم ایل اے نے، پیپلز پارٹی میں اس میں حصہ لیا جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا میں ہوئے، خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت تھی 10 سال سے، اور وفاق میں بھی عمران خان کی حکومت تھی۔ خیبر پختونخوا میں نے ان کو ایک شرمناک شکست دی ان کو۔ اسی طرح بلوچستان میں ان کو نیست و نابود کیا گیا۔ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کراچی میں آپ دیکھیے الیکشن ہوا، الیکشن میں کہاں ہے پی ٹی آئی، کہاں کھڑی ہے؟ حافظ صاحب سمپل بات یہ ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب اور کے پی میں یا نہیں؟ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ایک میٹر ہے پنجاب کا صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان، دوسرا ہے الیکشن کمیشن گورنر اور نگران وزیر اعلیٰ کے درمیان، یہ ان کا کام۔ اچھا، عام انتخابات آپ کی سیاسی بصیرت کیا ہے؟ عام انتخابات آپ کو 30 اکتوبر سے پہلے ہوتے نظر آ رہے ہیں یا معاملہ اکتوبر تک جائے گا؟ دیکھیں نا، میں وہی سوالات اٹھاتا ہوں جو سوالات ججز حضرات نے اپنے چیف جسٹس پہ اٹھائے، بینچ پہ جو سوالات اٹھائے، کیا وہ سوالات ایڈریس کیوں نہیں کیا گئے؟ کیا ان سوالات کو سامنے رکھ کر پھر آپ بتائیے یہ ماحول الیکشن کا ہے، ایک طرف مردم شماری اور حلقہ بندیاں اور آپ کی معاشی تباہی، آپ کے پاس نہ شبینے کے لیے 5 پیسے نہیں ہے اور 70 ارب اور 80 ارب روپے ابھی الیکشن کے لیے، وہ بھی ایسے الیکشن کہ آدھا پرانے مردم شماری پر اور آدھا نئے مردم شماری پر۔ کیا جو لوگ مردم شماری سے محروم ہوئے، ووٹ سے محروم ہوئے، کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا انسانی حقوق کی تحفظ آئین کا تقاضا نہیں ہے؟ سی سی آئی کے فیصلوں کی تعمیل آئین کا تقاضا نہیں ہے؟
حافظ صاحب کی بلا جنرل ضیاء الحق کہتے تھے کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج آئیں گے. آپ بھی مثبت نتائج کا انتظار کر رہے ہیں. یہ تو اگلے 2 سال 3 سال تک نظر نہیں آتے. نہیں، ہم مثبت نتائج کی قطعاً مثبت نتائج کی انتظار عمران خان کرتے ہیں، جو کسی اور کے کندھے پہ آ کے مسلط ہوئے، پھر جب اقتدار کا خاتمہ ہوا پھر ایوال صد میں منتیں ترلے کرتے رہے کہ آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دیں گے. آج کہتے ہیں کہ اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور دوسرے کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا گالیاں انہوں نے نہیں دی. آج اسی کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ملتے ہی نہیں ہیں. کیوں ملے آپ سے؟ اس کے سیاست سے کیا تعلق ہے؟ حکومت سے کیا تعلق ہے؟ آپ سیاست کرے. حکومت اگر عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو بے شک نہیں دیتے ہیں. آپ کسی کے کندھے پر، کسی کی طاقت کے بل پر آپ حکومت میں نہیں آ سکیں گے. انشاءاللہ آپ کی سیاست ختم ہو گئی، آئندہ آپ ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. میرا پچھلی دفعہ بھی آپ ووٹ سے نہیں آئے. میرا سوال تو تھا کہ یہ وسائل، آپ کے وسائل کی جو آپ بات کر رہے ہیں، وسائل تو ہمیں اگلے 2-3 سال تک نظر نہیں آتے. جو حالت ہے ہمارے ملک کی اکانومی کی، یہ 60-70 ارب تو کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب الیکشن ہم 1.5-2 سال بھول جائیں. میرا سوال یہ تھا. دو ہی راستے ہیں ہمارے لیے 2 ہی راستے. ایک راستہ یہ ہے کہ زمان پارک میں مکین عمران خان کا رول، اس کا قانون، ان کے انسٹرکشن، ان کے ہدایات پہ اسمبلی تحلیل کر کے پھر اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ آپ کے سامنے، ہم نے یہ کھلواڑ کرنا ہے ریاست کے ساتھ، اس کے لیے پھر یہ نتائج تو آپ کے سامنے ہوں گے نا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ریاست ان کے اشاروں پہ چلے. ارشاد صاحب 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس، 1 لائن کمنٹ کر دیں. اب کیا سمجھیں، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. میرا تو خیال ہے کہ بالآخر حافظ صاحب کی جماعت بھی تیار ہو جائے گی، کیونکہ آئین کا جو 73 کے آئین کے تناظر میں میرے خیال ہے الیکشن ہی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جی ٹھیک ہے. جلد ہوں گے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. حافظ عبداللہ صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.